अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब चलने से पहले मैं आप सबके साथ जो है थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। अक्सर ही करती रहती हूँ, जिसका जवाब मुझे मोस्टली नहीं मिला करता। तो बात ये थी कि मैं आजकल 2 नावल्स जो हैं वो शुरू कर चुकी हूँ। दोनों की ही एपिसोड जो है वो डेली अपलोड करती हूँ, लेकिन लिसनर्स का जो है वो कुछ ख़ास इंटरेस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक नावल की एपिसोड दिया करूँ, यानी एक दिन एक नावल की एपिसोड और दूसरे दिन दूसरे नावल की एपिसोड, ताकि मुझे परेशानी ना हो। मैं 2 एपिसोड अपलोड करने के चक्कर में जो है गला भी ख़राब कर रही हूँ, अपना वक्त भी लगा रही हूँ, परेशानी होती है, टाइम मैनेज करती हूँ और सोचती हूँ कि आपको जो है वो दोनों नावल की एपिसोड मिलती रहे। लेकिन आप लोग जो है वो कमेंट्स भी नहीं करते, व्यूज़ भी नहीं आते, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं नावल तो ये भी नहीं बताते आप। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो मुझे अंदाज़ा होगा ना कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी अच्छी नहीं लग रही है। आप लोगों की दिलचस्पी के लिए ही मैंने जो है दूसरा नावल भी साथ शुरू किया था, ताकि आप लोग जो है वो सब इंगेज रहें। लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्यों इतनी स्ट्रगल करूं, मैं मुश्किल से टाइम मैनेज करूं, अपना गला भी जो है दुखाऊं और फिर आप लोग जो है ना कमेंट करें, ना जवाब दें किसी बात का, और नावल भी नहीं सुन रहे हों, तो फिर मैं क्यों शेयर करूं और क्यों इतनी परेशानी उठाती रहूं। फिर ठीक है, रूटीन से चलते हैं, एक एपिसोड डेली अपलोड कर दिया करूं, एक नावल एक दिन और दूसरे दिन दूसरे नावल की एपिसोड कर दिया करूं। तो इससे ये होगा, कम से कम मुझे आसानी रहेगी, क्योंकि नावल अब शुरू कर चुकी हूँ तो उन्हें कंप्लीट तो करना ही करना है, अपलोड तो जारी रखने ही है। लेकिन यह है कि फिर मुझे आसानी हो जाएगी, मुझे परेशानी नहीं होगी, टाइम मैनेज करने की मुश्किल नहीं होगी और गले को भी आराम मिलेगा। तो क्या ख्याल है? अभी आप सब ये बात सुनेंगे तो यकीनन जवाब देंगे, जब आप सुनेंगे नहीं तो इस बात का जवाब भी क्यों देंगे आप लोग। चलें खैर, पोस्ट करके पूछ लूँगी, जैसे पहले जो है वो पोल लगाया था, एक बार फिर पोल लगा दूँगी, वहाँ से शायद आप लोगों का जो है वो रिप्लाई मुझे मिल जाए। बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है तारिक शेख ने। नावल का नाम है दिल दरिया समंदरों डूंगे। मुसन्निफा है आसिया मिर्ज़ा। किस्त नंबर 4। माही, खुदा का वास्ता मुझ पर रहम करो। अम्मी उसके सामने खड़ी मलतजी थी। उसने कर्ब से लब दांतों में जकड़ लिए। मेरा ही कुछ ख्याल कर लो, जाओ बात कर लो। उसने तीसरी बार फ़ोन किया है शायद तुम्हें। हाँ, इसलिए कि अब उसकी बहन यहाँ आ चुकी है, वो मुझे ले जाने की ख्वाहिश करेगा। उसने तेज़ी से अम्मी की बात काट दी और उठ खड़ी हुई। माही, जज्बाती मत बनो, आखिर शारदा भी तो है। देखो, ज़मान उसे लेने गया और वो आ गई, वो भी तो यही ज़िंदगी गुजार रही है। अम्मी की आंखों में नमनाकी फैल गई। क्यों गुजार रही है, यही तो मैं पूछती हूँ। क्यों खुद को उसने इतना अर्जा कर लिया है, क्यों आ गई है वो ज़मान के साथ, उसे नहीं आना चाहिए था। वो गुस्से और बेबसी के मुश्तरका एहसास से चीख उठी। अम्मी घबरा गईं। नहीं माही नहीं, औरत में लचक रहे तभी अच्छी है। चला बात कर ले मसूद शाह से। अम्मी उसे बाजू से थामकर ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटती हुई उस कमरे में ले आई जहाँ स्टैंड पर मसूद शाह का फ़ोन होल्ड रखा था। देख माही, जज्बात की दुनिया में सोच के पहलू नहीं आते, तुम ठंडे दिल से सोचो, गुस्सा थूक दो और उसकी बात सुन लो, वो जो कहे उसे मान लो। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने मुस्तकबिल को कोई दाग मत लगा देना, झुका लेना सर। अम्मी की आवाज़ रुंध गई। वो मलतजी नज़रों से उसे देखती हुई कमरे से निकल गई। महागुल ने बेतहाशा दुख और कर्ब से अम्मी को जाते देखा और फिर फ़ोन की तरफ बढ़ी। रिसीवर उठाते हुए उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। मैं सर नहीं झुका सकूंगी अम्मी। उसके दिल में दर्द सा उठा और सारे बदन में फैल गया। हेलो, उसने बमुश्किल कांपती आवाज़ को काबू में किया और लहजे को सपाट बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। माही, मैं मसूद बोल रहा हूँ। मसूद शाह की भारी आवाज़ गूंजी और माहगुल के लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट बिखर गई। जानती हूँ, अब तारुफ की कहाँ ज़रूरत रह गई है मसूद शाह, अब तो हम एक दूसरे की रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं। उसका लहजा दुख के साथ इस्तेहज़ाइया था। एक लम्हे को मसूद शाह खामोश रह गया, फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, कैसी हो? जैसी तुम छोड़ गए थे उससे कुछ बेहतर हूँ। प्लीज़ माही। वो उसके काटदार लहजे पर तड़प गया। उसके लहजे में झंझलाहट नुमाया हो गई।
میں مانتا ہوں کہ تم نے بھی کچھ دکھ اٹھائے ہیں، مگر میں بھی مجبور رہا ہوں۔ تم شاید اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میں نے یہ سارے دن سخت بے سکونی میں گزارے ہیں۔ مرد اور مجبور، خوب، وہ زور سے ہنسی۔ نہیں مسعود شاہ نہیں، مرد اس وقت مجبور ہوتے ہیں جب سارے اختیارات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں یا بستر مرگ پر ہوں، اور تم تو اب بھی با اختیار ہو۔ ایسے اختیارات کا کیا فائدہ ماہی جن میں اپنا سکون دل بھی حاصل نہیں کر سکا؟ اس کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ کاش ماہی میں بے اختیار ہی ہوتا۔ مت یہ ڈرامہ کرو مسعود شاہ، مت عورتوں والا لہجہ اپناؤ۔ تم ایک بھڑکتی آگ ہو مسعود شاہ، جس میں میرا وجود بھسم ہو چکا ہے۔ تم نے کبھی اعتدال کا راستہ اختیار ہی نہیں کیا۔ تم لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرے، بلکہ صرف زمان خان سے انتقام لینے کے لیے مجھے کانٹوں پر گھسیٹتے رہے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عورت شاردا کے روپ میں ہو یا ماہگل کے، بے قصور ہے۔ تمہارے انصفاقانہ رویوں نے نہ شاردا کو سکھ لوٹایا ہے اور نہ زمان خان کو تڑپایا ہے۔ تم سارے مرد صرف اپنی انا کے دائرے میں گھومتے رہتے ہو، اپنے لیے جیتے ہو، اپنی انا کی تسکین چاہتے ہو کسی بھی طرح۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے اندر ایک آتش فشاں بپا تھا، ایک کرب کا سمندر تھا، ایک ناسودگی کا جال تھا جو کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ یا تم بزدل ہو مسعود شاہ یا جابر، اور میں ایک بزدل یا جابر شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں آنسو پی پی کر تھک چکی ہوں، میں اب یہ تنور موسم نہیں سہار سکتی۔ ماہی، مسعود شاہ بے قرار ہو گیا۔ اتنے الزام تم نے مجھ پر لگا دیے ہیں ماہی۔ نہیں مسعود، یہ الزام نہیں ہے۔ اب میں اس قابل بھی نہیں رہی کہ تمہیں آئینہ دکھا سکوں۔ میں تو خود آئینے کی طرح ٹوٹ چکی ہوں، کرچی کرچی ہو گئی ہوں۔ اب اپنا آپ سمیٹا بھی نہیں جا رہا۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ بھڑک اٹھی۔ نہیں مسعود، پلیز مت آنا۔ ماہگل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہونے کو تیار ہے، مگر اب وہ جھک نہیں پائے گی۔ اس کا لہجہ اچانک پتھر ہو گیا۔ اگر ہو سکے تو شاردا کو بھی لے جاؤ، ہمیشہ کے لیے۔ ایک غیرت مند بھائی بن کر اسے تحفظ دو۔ زمان خان کے پیروں کی دھول مت بننے دو اسے۔ یہاں قربانی بھی رائے گاں ہے، یہاں جھکے ہوئے سر پر کوئی تاج نہیں رکھتا بلکہ کچل دیا جاتا ہے۔ اس نے مسعود شاہ کو اور کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا اور ریسیور کیڈیڈل پر پٹک دیا، مگر دوبارہ گھنٹی چیخ اٹھی۔ اس نے جلتی آنکھوں سے فون کو دیکھا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سماعتوں پر کوئی آہنی ضربیں پڑ رہی ہوں۔ مجھے لمحہ لمحہ امتحان میں مت گھسیٹو مسعود شاہ۔ اس کے لبوں سے ایک سسکاری آزاد ہو گئی اور اس نے آہستگی سے فون اٹھا لیا۔ تمہیں یہ سارے شکوے مجھ سے نہیں زمان سے کرنے چاہیے۔ جابر میں نہیں ہوں، تمہارا بھائی ہے، بلا جواز شاردا کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ مسعود شاہ کی چبھتی آواز ابھری۔ تم سب اندھے ذہن سے سوچنے والے مرد ہو، تم سب اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو جو مظالم ڈھانے کا کوئی جواز نہیں رکھتے، اس میں چاہے میرا بھائی ہو، شوہر ہو یا کوئی اور۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اس نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ اس کا لہجہ اب ملتجی نہیں تحکمانہ تھا۔ ماہگل کی روح تک سلگ اٹھی۔ اگر مجھے لے جانا چاہتے ہو تو پہلے سٹیمپ پر مجھے لکھ کر دو کہ شاردا کے دکھ کا حساب تم مجھ سے نہیں مانگو گے، مجھے وہ عزت دو گے جو میرا حق ہے۔ بے گھری کا یہ تماچا اب مجھ سے نہیں جھیلا جائے گا۔ وہ نفرت اور غصے سے چیخ اٹھی۔ بولو مسعود شاہ، چپ کیوں ہو گئے؟ وہ اسے خاموش پا کر تلخی سے ہنسی۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہاری کسی بھی شرط کا پابند نہیں ہوں۔ میں تمہیں بغیر شرط کے بھی لے جانے کا حق رکھتا ہوں۔ اس کی مردانگی اود کر آئی۔ وہ غصے سے بولا، مگر ماہگل متاثر نہ ہوئی۔ میں اپنی زندگی پر پورا اختیار رکھتی ہوں، اسے جس طرح بھی چاہوں گزاروں، اور اب میں زندہ رہنے کی طرح زندہ رہوں گی، تم سے الگ اپنی زندگی خود بناؤں گی۔ ماہی، وہ غصے سے پھنکارا، تم بھول رہی ہو کہ تمہیں آزاد کرنے یا نہ کرنے کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، اور میں ایسا کوئی جذباتی فیصلہ تمہیں کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ چھ خوب، تم مردوں کو اسی اختیار پر تو گھمنڈ ہے، سارا غرور اسی اختیار کا تو ہوتا ہے، مگر میں تمہارا گھمنڈ خاک پہ ملا دوں گی۔ وہ زور سے ہنسی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ ماہگل، مسعود شاہ چلایا، تم کیا آزاد ہونا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں استجاب تھا۔ ایک لمحہ کے لیے ماہگل کا سارا بدن کانپا۔ ہنسنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ تیزی سے رخساروں پر لڑکتے گئے۔ اس نے جلتی آنکھیں بند کر لیں اور دل کے اندر کے شور کو دباتے ہوئے کہا، ہاں ہاں مسعود شاہ، اب میں دنیا کے سارے جھمیلوں سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، ان تمام عذابوں سے، اس قید سے، ان آہنی زنجیروں سے جو میرے پیروں میں کسی زہریلے سانپ کی طرح لپٹی ہوئی ہیں۔ میں اس حبس زدہ ماحول سے نکل جانا چاہتی ہوں جہاں میں سانس روکے کھڑی ہوں۔
وہ ہسٹریائی انداز میں چلا رہی تھی مگر دوسری سمت مسعود شاہ فون رکھ چکا تھا۔ میں لمحہ لمحہ اس کا عذاب نہیں جھیل سکتی، کسی نئے دکھ کی پذیرائی کرنے کی اب مجھ میں سکت نہیں ہے، نہیں ہے مجھ میں سکت۔ آئی ہیٹ یو مسعود شاہ۔ وہ فون سٹینڈ پر سر جھکا کر بلک اٹھی، درد کی بھرپور ٹیسیں بدن کو جھلسائے دے رہی تھی۔ خدایا کب ختم ہوں گی آخر یہ درد کی راتیں؟ ماہی، شاردا بھابھی نے دھیرے سے اس کے شانوں کو تھاما۔ تم نے اچھا نہیں کیا ماہی، انہوں نے اس کا چہرہ اپنی سمت کیا۔ تم تو پھر بھی مجھ سے اچھی ہو کہ مسعود بھائی تم سے محبت تو کرتے ہیں۔ نہیں بھابھی نہیں، اس نے بھابھی کی بات کی نفی کی۔ یہ محبت نہیں ہے، اذیت ہے عمر بھر کے لیے۔ محبت کرنے والے انسان ایسے نہیں ہوتے۔ ماہگل مسعود بھائی جابر نہیں، ہاں شاید بزدل ہے، مگر ماہی جابر شوہر سے بزدل مرد پھر بھی بہتر ہوتے ہیں۔ شاردا بھابھی کا لہجہ درد انگیز تھا، ان کی آنکھوں میں اپنی اجاڑ زندگی کا عکس سمٹ آیا۔ وہ تو بلا جواز زبان کے ستم کا نشانہ بن رہی تھی، اس کے مظالم پر قطرہ قطرہ پگھل رہی تھیں، اس کی محبت کے لیے تڑپی تھیں، اس کی نگاہیں التفات کی منتظر تھیں۔ زندگی کے اس نئے سفر پر آ کر اس نے کچھ پایا ہی نہیں تھا، کوئی لمحہ بھی تو ان کا اپنا نہیں تھا، کوئی خوشگوار یاد جس کے سہارے وہ بقیہ عمر ہی بتا دیتی۔ وہ سارے کومپل کومپل خواب تو زمان خان کی بیوی بن کر نہ جانے آنکھوں سے نکل کر کہاں بہہ گئے تھے۔ اب تو ان آنکھوں میں بیتے دنوں کی دھول چبھ رہی تھی اور آنے والے دنوں کا خوف سینے کی تہہ میں لپٹ کر رہ گیا تھا۔ مہگل نے اسے دیکھا تو چند لمحے کو اسے اپنا دکھ کمتر محسوس ہونے لگا۔ اپنا غم نگاہوں کے سامنے سے ہٹ گیا اور شاردا کا زرد مزمحل چہرہ رہ گیا۔ وہ پہلے ایسی تو نہیں تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن میں ہمہ وقت معصوم شرم سجی رہتی، دھیمی پیاری مسکراہٹ جو گلاب لبوں کو ہمہ وقت گھیرے رہتی۔ یہ عارض وہ تو نہیں تھے، اب تو یہ چہرہ گرد غم سے بالکل بدل چکا تھا۔ مہگل کا دل سوختہ پروانے کی مانند بکھرتا چلا گیا۔ اس نے دھیرے سے شاردا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ شاردا تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، زمان بھائی کے پیروں کی دھول نہیں بننا چاہیے۔ زمان خان نے تمہیں کیا دیا ہے؟ ایک سی سکتی زندگی، پھر تم کیوں اپنا وجود یوں روندنے چلی آئی ہو؟ یہاں فریاد رس کوئی نہیں ہے۔ اس کی بات پر شاردا بھابھی نے اسے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر صوفے پر خود کو گرا لیا۔ اپنی اس بے وقتی اور تذلیل پر تو کبھی کبھی مر جانے کو دل چاہتا ہے، مگر ماہی مرنا بھی زندہ رہنے کی طرح ہی کٹھن اور مشکل ہے۔ جانتی ہو ماہی، تمہارے علاوہ میری 2 اور بھابیاں ہیں، جن کی نگاہوں میں ترہم کی ایسی چبھن ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں اسی لمحے سما جاؤں۔ شوہر کی ناپسندیدہ بیوی اور تضحیک کا نشانہ بنی عورت میکے میں بھی مجرموں کی طرح رہتی ہے۔ میں صفیہ اور عنبر بھابھی کی نگاہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں زمان کے ظلم سہ لوں گی مگر ہر آتی جاتی عورتوں کی زبانوں کے خنجر اپنے سینے میں نہیں اتار سکتی۔ وہ سسک اٹھیں۔ آج مہگل کے سامنے انہوں نے اپنا آپ کھول کر رکھ دیا تھا، کتنے دکھ ان کی آنکھوں کے سامنے جاوداں ہو گئے اور آنسوں کی صورت لڑی لڑی بہنے لگے۔ مہگل کا لہجہ پھٹنے لگا، غم کے اس بوجھ سے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ جھک کر شاردا بھابھی کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر اپنے کانپتے لب رکھ دیے۔ مسعود شاہ کو واقعی اس کی ضرورت نہ رہی یا پھر اس کے انکار اور سخت رویے نے اسے کبیدہ کر دیا تھا۔ مہگل کے جذباتی فیصلے نے اسے آتشی کر دیا تھا۔ اس نے پھر مہگل کو فون نہ کیا۔ امی تو مہگل سے ناراض ہو بیٹھی تھیں۔ تو پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہے ماہی، تجھے تو جاہل عورتوں جیسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں ناراضگی کے ساتھ دکھ تھا۔ عورت چاہے جاہل ہو پڑھی لکھی، ان کے دکھ ان کے احساسات ایک ہی ہوتے ہیں امی۔ اس معاشرے میں نہ تعلیم نے عورت کے دکھ کو کم کیا ہے اور نہ اونچی سوسائٹی نے۔ عورت تو اس تنگ و تاریک پرپیچ ہیبت ناک سفر پر گامزن ہے برسوں سے۔ نہ تعلیم نے اس کے راستے منور کیے ہیں اور نہ دولت کے انبار نے اس کی خوشیوں کی ضمانت دی ہے۔ اس نے امی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں سارے جہاں کا گلہ سمٹ آیا تھا۔ ایک تیرگی تھی کہ دل کے در و دیوار میں پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کی غمناک آنکھوں سے کئی ستارے گر کر ٹوٹے تو امی تڑپ اٹھیں۔ ماہی میرے ساتھ کچھ دنوں کے لیے وادی چلو، شاہ خانم بہت کہتی ہے اور اسی ہفتے مجھے جانا ضروری ہے۔ انہوں نے مہگل کے ملول وجود کو اپنی پناہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ وادی؟ میں؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ آپ کا جانا ضروری کیوں ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ امی اس کی پھیلی پھیلی آنکھوں میں جھانک کر ہولے سے مسکرائیں تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، پھر اچانک چونکی، کہیں اشتارا اور فروان؟
اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، امی اس سے الگ ہو کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ فروان اور سحر بھی امتحان سے فارغ ہو گئے ہیں، انہیں بھی لے چلوں گی۔ امی، اس کے رگوں پہ میں تھکن سی دوڑ گئی۔ کیا اشتارا راضی ہو جائے گی؟ میرا مطلب ہے فروان اور ماہی، امی نے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ تمہیں میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اشتارا بہت معصوم لڑکی ہے اور شاہ خانم کی کہی ہوئی بات کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی۔ یہی تو دکھ ہے امی کہ اگر جبر بھی کیا گیا تو وہ شاردا کی طرح سہ لے گی۔ اس نے بہت جلتی نگاہوں سے امی کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ امی کے اس فیصلے کے سامنے اس کی ساری دلیلیں بیکار جائیں گی۔ وہ تو اپنے اور شاردا کے دکھ میں اتنا ڈوب چکی تھی کہ اب کسی کے حق میں لڑنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ محکل، کیا تم نہیں جاؤ گی میرے ساتھ حویلی؟ امی نے اسے جاتے دیکھ کر پکارا۔ اشتارا تمہیں یاد کرتی ہے۔ جاؤں گی، کب جا رہی ہیں آپ؟ وہ پلٹ کر پوچھنے لگی۔ بس چند دن کے اندر۔ امی صوفے سے اٹھتے ہوئے بولیں اور اس کے قریب آ کر محبت سے کہنے لگیں، تیرا بھی دل بہل جائے گا، تھکے ذہن کے لیے آب و ہوا کی تبدیلی اچھی رہتی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو محکل نے سر جھکا لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سحر گل ابھی نہا کر نکلی تھی، اس کے لمبے بالوں میں پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ لان میں بیٹھ کر انہیں سلجھانے لگی تھی، تبھی بل ڈاگ زور زور سے بھونکنے لگا جیسے کسی اجنبی شخص کو دیکھ لیا ہو۔ ارے کیا ہوا ڈیئر، کیا دن میں بھی چوٹ گھس آیا؟ وہ بل ڈاگ کے شور پر کرسی سے کھڑی ہوئی اور بڑبڑاتی ہوئی بڑے گیٹ کی جانب بڑھی۔ بل ڈاگ کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ خود ہی قیاس کرتی گیٹ کے قریب آئی اور بڑا سا کنڈا زور لگا کر کھول دیا۔ دل سے مانگی دعائیں اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں، آج یقین آ گیا۔ یہ آواز، یہ چہرہ اس کے لیے ناآشنا قطعی نہیں تھا۔ وہ آنکھوں میں وہ رفتگی کی چمک لیے، لبوں پر مسکان سجائے، بل ڈاگ سے خود کو بچائے گیٹ کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ سحر گل کا سارا وجود سن ہو گیا۔ زلین نظریں اٹھائے اشتارا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دھلا دھلا چہرہ، پشت پر بکھری ریشمی زلفیں، پیشانی پر بندھا ہوا زرد ریشمی رومال۔ زلین خان کے اتنے غور سے دیکھنے پر اشتارا کا چہرہ گرم ہو گیا۔ اس نے لرزتی پلکیں جھپکائیں۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہیں زلین خان؟ وہ اس کی محویت سے خود کو پگھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں اور افسوس کر رہا ہوں ان لمحوں پر جو تمہیں دکھ دیتے ہوئے گزار دیے۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ فوارے کا ترنم تالاب کے بدن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ ڈھلتی شام نے سارے ماحول کو خوابیدہ سا کر دیا تھا اور اشتارا خان بھی اس لمحے کوئی خوابیدہ گلاب لگ رہی تھی۔ زلین کی محبت نے اس کے دل کے آنگن کو مسرتوں کے گلہائے رنگا رنگ سے بھر دیا تھا۔ اس کے التفات نے اس کی محبت کو اوج عطا کیا تھا۔ وہ بے حد مسرور تھی۔ اس کے بہت سے بنچر لمحوں کا شہر بہار کے گلنار گلابوں کی طرح ملا تھا۔ زلین خان اس سے نفرت نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی محبت اپنے دل میں بسائے رہا تھا۔ اس نے اپنی لرزتی ریشمی پلکیں جھکا دیں۔ زلین خان، ان لمحوں کی خراشوں نے تو مجھے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ میری محبت کی سچائی اور ثابت قدمی نے ثابت کیا ہے، اور اب یہ پھول میرے دامن میں جو آپ ڈال رہے ہیں، ان کی خوشبو میرے شب و روز کو مہکائے گی۔ اس راہ میں آ کر تو میں راز سرشاری سے آگاہ ہوئی ہوں۔ اس کی دھیمی خوبصورت آواز زلین کی سماعتوں پر پھوار کی طرح پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی سبز آنکھیں مسلسل اس کے چہرے پر مرکوز رکھی تھی۔ سورج کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنوں سے کہیں زیادہ اشتارا خان کا چہرہ روشن تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صاف و شفاف پانی کے تال کے نیچے طلسماتی چراغ جل رہے ہوں۔ وہ تالاب کے کنارے اس کے سامنے سنگ مرمر کی سطح پر بیٹھ گیا۔ اشتارا، اس نے آہستگی سے اپنے گرم ہاتھوں میں اس کے دونوں ٹھنڈے ہاتھ تھام لیے۔ جانتی ہو، یہ دنیا، یہ زندگی میرے لیے کسی کشش کا باعث نہیں تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ میں اس شور مچاتی متحرک دنیا کا ایک بے حس جزو کیوں بن کر رہ گیا ہوں۔ جگمگاتے منظر میرے دل کو کیوں منور نہیں کرتے، مگر پھر اچانک میرے اجڑے ہوئے دل میں تمہاری محبت کی تراوٹ پھیل گئی، اور مجھے لگا جیسے شفق کی ڈھیر ساری جگمگاہٹوں نے میرے وجود کا احاطہ کر لیا ہو۔ ایسی جگمگاہٹ جس کے سامنے سارے فانوس ماند تھے۔ اس نے محبت اور مسکراہٹ کی بے پناہ لطافت کے ساتھ اشتارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ صبح میرے لیے بہت جاذبیت اور تازگی لیے ہوئے تھی۔ تالاب کی سطح پر رنگ برنگے پھول اور سورج کی کرنوں کے عکس تھرک رہے تھے، مگر اشتارا تو زلین خان کا وہ حسین اور سحر انگیز عکس تک رہی تھی جو اس کی مشام جاں کے لیے راحت تھا۔ زلین خان کے لہجے میں چاہتوں کے چراغ جل رہے تھے اور آنکھوں میں وہ دل نواز رنگ جھلک رہے تھے جو اس کے لیے تسکین کا باعث تھے۔
अश्तारा, मैं कुर्बतों के अलम से खौफज़दा था, मगर ये सच है कि मेरी निगाहें तुम्हें फासलों से चाहती आई हैं। तुम्हारा ये मासूम चेहरा मेरी आंखों की रोशनी बना रहता है, मगर अश्तारा, अब ये रोशनी मुझसे छीन तो नहीं जाएगी। जुलैन खान, अश्तारा ने तड़प कर पलकें ऊपर उठाई मगर फिर जल्दी से झुका दी। उसकी शफाफ सब्ज झीलों में उसे नजर भर देखना मुश्किल हो रहा था। जुलैन खान उसकी शर्म पर महजूज होकर खुलकर मुस्कुराया और होले से उसका हाथ दबाकर छोड़ दिया। आफताब धीरे धीरे गरूब हो रहा था। हवा के झोंके तेज हुए तो नई नई निकली हुई कोंपलों की खुशबू फिजा में फैल गई। शफक फूली और फिर देखते ही देखते हवेली के अतराफ खड़े पहाड़ों की चोटियां सुर्ख होने लगीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता तारीकी बढ़ना शुरू होती चली गई। वो दोनों यूं ही बैठे बातें करते रहे। अचानक हवेली की सारी बत्तियां जल उठीं और यकलख्त हर शय मसनूई रोशनी से दमकने लगी। तब वो दोनों चौंक गए। इस तेजी से गुजरते लम्हों का उन्हें कतई एहसास ही ना हुआ था। मान अश्तारा के दिल पर शाह खानम का खौफ फैलने लगा। उसने खौफजदा नजरों से अतराफ में देखा। बाग का ये हिस्सा अभी खामोश था और शाह खानम के कमरे की जानिब खुलने वाली खिड़की भी अभी बंद थी। उसने शुक्र का सांस लिया। फिर कहीं से जेबल की आवाज आई तो वो घबराकर खड़ी हो गई और रिहायशी हिस्से की जानिब भागी। खानजादी, ऐसा लगता है जैसे ढेर सारी खुशियां तुम्हारे दामन में आ गिरी हैं। जेबल रात दूध देने उसके पास आई तो उसे आईने के सामने बैठा मुस्कुराते देखकर उसने धीरे से कहा तो अश्तारा के लबों की तराश में बिखरी मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुझे नहीं बताओगी खानजादी, मैं तो तुम्हारी खुशियों में खुश होना चाहती हूँ। जेबल दूध का गिलास कार्नर टेबल पर रख कर उसके पीछे खड़ी हो गई। क्या बताऊं जेबे, कोई ऐसी बात ही नहीं, उसने बताने से गुरेज किया। आप ढेर सारी शर्म उसके अंदर आ समाई। अब वो उसे किस तरह और किन लफ्जों में आगाह करती कि जुलैन खान के दिल के दरवाजे उसके लिए वाह हो गए हैं। वो आज नहीं बल्कि कई अरसे से उसके दिल पर राज कर रही थी। उसकी मोहब्बत से उसका पूरा वजूद मुनव्वर था। बात तो कोई ना कोई जरूर है अश्तारा बीबी, वरना तो ये चेहरा इतना गुलाबी क्यों हो रहा है? कहीं जुलैन खान? जेबल ने उसे खोजती नजरों से देखते हुए दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया और हंस पड़ी। तुम कहती थी ना जेबे कि जुलैन खान पत्थर है, मगर वो पत्थर नहीं है, वो तो रेशम से भी ज्यादा नर्म है। उसके लहजे में सारे जहां की हलावत सिमट आई। धड़कनों की रफ्तार में इजाफा हो गया। जेबल, ऐसा लगता है जैसे ये दिल फट जाएगा। मैं इतनी ज्यादा खुशी कैसे संभालूं जेबे? उसने अचानक जेबल के हाथ थाम लिए। उसके हाथ कांपने लगे और पलकों के किनारों पर 2 सितारे चमक उठे। जेबल ने उसके दोनों हाथ थामकर थपकी दी। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे खानजादी, और ये खुशियां पाकर तुम निहाल हो जाओ। जेबल का दिल मुसर्रत से भर गया था। आज इतने वर्षों बाद उसने अश्तारा को इतना मसरूर और शादां देखा था। जेबल ने उसके खंदाजन हुस्न को देखा और अपनी रूह की खामोशियों में उसके लिए बहुत सी दुआएं मांग ली। मेहनत के राहेगा जाने का दुख बहुत गहरा होता है हशमीना, मैं जानता हूँ, मगर मजबूत लोग अपनी शिकस्त के आंसुओं को बहने नहीं देते। अशमल खान अचानक उसके सामने आ रुका। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर, बहुत मजबूत लड़की समझता रहा था, मगर तुम तो। खिलाफ आदत उसके लहजे में नरमी थी। उसने आप की बजाय उसे अपनायत से तुम कहकर मुखातिब किया था। हशमीना ने रुख मोड़कर उस तवील कामत और नशीली आंखों वाले शख्स को देखा। उसके चेहरे पर तंज की परछाई ना थी, लहजे में कोई काट ना थी, मगर उसके बावजूद वो अंदर ही अंदर बिखर कर रह गई। वाकई अपनी शिकस्त का एतराफ यूं आंसुओं से करके उसने बुजदिली का सबूत दिया था। अपनी शिकस्त को यूं ही आम रिवायती रोती धोती लड़कियों की तरह कबूल कर लिया था। उसका दिल और भी उदास हो गया। रगों में ढेर सारा कर्ब बिखर कर रह गया। मुझे मुबारक नहीं दोगी हशमीना? वो बेहद मतानत से बोला तो उसने अपने कांपते लब दांतों में दबाकर उसे देखा। मैं तो मुंतजिर था कि तुम। जरूरी नहीं कि बहादुर लोग अपने हरीफ को गुलदस्ते भी पेश करें कि मैं तो वैसे भी बकौल आपके बुजदिली का सबूत दे रही हूँ। उसके लहजे में गुस्सा लहरा गया। वो पलटकर कदम उठाती कामन रूम में चली आई। अशमल खान के लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो उसके पीछे अंदर चला आया। कमरा खाली था और गहरा सकूत छाया था। चंद लम्हे उन दोनों में से किसी ने उस सकूत को तोड़ने की कोशिश ना की। हशमीना ने कुर्सी पर खुद को गिरा लिया। वो अशमल खान की मौजूदगी पर सिसकियों को दबा रही थी, मगर दिल की गहराइयों से उमड़ते हुए ये नोकीले आंसू अब भी रुखसारों पर भटक रहे थे। अशमल खान की मानी खैज निगाहें मुसलसल उसके चेहरे पर मरकूज थीं और हशमीना अबरार के दिल में अजीब सी वहशत छा रही थी। ये मस्खर कर देने वाली कुव्वत रखती आंखें उसे परेशान किए दे रही थीं। प्लीज अशमल खान, मुझे तन्हा छोड़ दें, उसने चेहरा झुकाकर मलतजी लहजे में कहा। तुम्हें रिहान पराचा की शिकस्त का दुख है या मेरी फतह का? तुम्हें कोई पर्सनल शौक हुआ है?
اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکی اور سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، مگر نہ جانے کیوں زیادہ دیر اس کے چہرے کی سمت نہ دیکھ پائی۔ میری آپ سے کوئی ذاتی یا خاندانی دشمنی نہیں ہے اشمل خان، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ چڑ گئی۔ کیا حق پہنچتا تھا اس شخص کو اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کا؟ خدا نہ کرے، وہ برجستہ بولا اور پھر ہولے سے ہنس دیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب آ کر اس کے جھکے سر پر پھیلے ریشمی بالوں پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے بولا، اگر میرے مقابلے پر ریحان پراچا کی بجائے تم ہوتی تو مجھے تمہاری تنظیم کی یہی شکست پر یقیناً رنج پہنچتا، مگر میں یہ کہنے میں قطعی عار محسوس نہیں کروں گا کہ ریحان پراچا کی ہار نے مجھے اپنی فتح سے بھی زیادہ خوشی بخشی ہے۔ وہ اس قابل ہرگز نہیں تھا کہ جیت اس کا مقدر بنتی۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ تیزی تھی، وہ رکا نہیں اور قدم اٹھاتا کامن روم سے باہر نکل گیا، حشمینہ ابرار کی سوچوں میں تلاطم برپا کر کے، اس کے درد کی آگ کو بڑھا کر۔ اف خدایا، بے بسی کے آنسوؤں سے خود اس کا دل ہی زخم زخم ہو رہا تھا۔ اشمل خان نے تمام اراکین پارٹی کو اس خوشی میں شریک اسٹوڈنٹس کو جشن مسرت منانے سے سختی سے روک دیا تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ کوئی جشن نہیں ہوگا، نہ کوئی ہنگامہ، کیونکہ یہ جیت میرے پاس ان تمام اسٹوڈنٹس کی امانت ہے۔ ابھی جشن منانے کا موقع نہیں آیا، ابھی ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ خوشی کے شادیانے اس وقت بجنے چاہیے جب ہم ان کی توقعات پر پورا اتریں گے، جب یہ درسگاہ واقعی امن کا گہوارہ بن جائے گی اور یہ خطہ تمام ہنگاموں سے پاک ہو جائے گا۔ سب نے اس کے فیصلے کو سراہا، اس کی قدر و منزلت ہر نگاہ میں بڑھ گئی۔ خود حشمینہ کے لیے بھی وہ کسی شوق سے کم نہ تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اس فتح پر وہ ہر رات جشن منائیں گے اور شکست خوردہ پارٹی کے زخموں کو ہرا کرتے رہیں گے، مگر اب اشمل خان کا یہ فیصلہ اسے بھی حیران کر گیا۔ اس کی شخصیت کا یہ دلکش پہلو اس کے سامنے آیا تو وہ دل ہی دل میں اسے سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ دوسرے دن وہ ریحان پراچا کے آفس میں بیٹھی تھی۔ یہ ہار اب ہمیں قبول کر لینی چاہیے اور اشمل خان کی پارٹی کے سامنے اپنے مسائل رکھ کر اس کا بہتر حل حاصل کر سکتے ہیں ہم، اس نے متانت سے کہا۔ وہ ساری رات خود کو سنبھالتی رہی تھی اور اشمل خان کی فتح کو ذہنی طور پر قبول کرنے پر آمادہ کرتی رہی تھی۔ سیاہ چادر کے حالے میں دمکتا چہرہ حزن اور سنجیدگی کی آمیزش سے اور بھی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ وہ چند ثانیہ اسے دیکھتا رہا۔ اسٹوڈنٹس کے مسائل ہی ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمیں اشمل خان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ اگر وہ واقعی مخلص ہے تو اپنا کام احسن طریقے سے انجام دے سکے۔ ہاں، تعاون، ریحان پراچا زور سے ہنسا۔ حشمینہ ابرار، ریحان نے آج تک کسی کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ ہار ایک الگ چیز ہے، مگر اشمل خان کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا مجھے کبھی قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں تلخی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ حشمینہ نے اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں، اسٹوڈنٹس نے اشمل خان کو اپنا لیڈر چن لیا، اب ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ بہت کچھ، ابھی کسی نے میری طاقت دیکھی نہیں ہے۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ لہرانے لگی۔ حشمینہ الجھ سی گئی۔ اس نے سراج کیانی کی طرف دیکھا جو خود ریحان پراچا کی طرف متوجہ تھا، مگر بے حد مطمئن اور نارمل انداز کے ساتھ، گویا ریحان پراچا کی گفتگو کا پس منظر بے حد احسن طریقے سے سمجھ رہا تھا یا اسے سمجھا دیا گیا تھا۔ ہمارے حمایتی اب بھی ہمارے پاس آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، وہ کرسی پر ٹک کر حشمینہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، یہی تو میں کہتی ہوں کہ اب ان مسائل کو ہمیں اشمل خان کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور ان کا مؤثر حل حاصل کرنا چاہیے۔ ایک طرح سے یہ اشمل خان کی بھی آزمائش ہوگی۔ ہاں، اشمل خان، ریحان پراچا سلگ اٹھا۔ اس نے زور سے اپنے سامنے رکھی تپائی پر لات ماری۔ میں اشمل خان کو یونین کا لیڈر قبول نہیں کرتا اور نہ کروں گا۔ ریحان، حشمینہ کا چہرہ تپ اٹھا۔ ریحان پراچا کی اس حرکت پر اسے اپنی حدت کا احساس ہوا۔ وہ غصے سے کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سوری، ویری سوری، وہ جلدی سے سنبھل گیا۔ اس نے حشمینہ کے تپتے چہرے کی طرف دیکھا اور لب بھینچ لیے۔ دراصل ہم اسٹوڈنٹس کے مسائل خود حل کرنا چاہتے ہیں۔ سراج کیانی نے یکدم پیدا ہونے والے ماحول کے تناؤ کو جلدی سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ پلیز مس حشمینہ، آپ تو سیکریٹری ہیں، آپ کو تو ریحان پراچا کی حمایت کرنی چاہیے۔ حمایت؟ اس نے سراج کو دیکھا۔ کس بات کی حمایت؟ میں کسی غلط بات کی حمایت نہیں کر سکتی سراج، یہ تم جانتے ہو اچھی طرح۔ اس کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ بددستور خفگی سے بولی۔ ہمیں اشمل خان کو آزمائش میں ڈالنا چاہیے کہ آیا وہ واقعی اسٹوڈنٹس کے مسائل حل کرنے کا اہل ہے یا نہیں، اور اگر وہ اس قابل ہوا تو ہمیں اس سے مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی، مگر اس کا چہرہ ابھی تک انگارا ہو رہا تھا۔ ریحان پراچا نے اسے دیکھا۔ کاش حشمینہ تم میرے دل کے تاروں میں یوں ہنگامہ نہ مچاتی، میرے دل کی مسند پر نہ بیٹھی ہوتی،
تو میں تمہاری باتوں کا جواب اپنے اس انداز میں دیتا جو میری ذات کا خاصہ ہے، مگر اے حسین دوشیزہ تمہاری خفگی میرے دل کو گوارا نہیں۔ وہ نیموا آنکھوں سے چند ثانیوں سے دیکھتا رہا۔ تپے تپے چہرے کے ساتھ وہ بولتی اس وقت بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ ریحان پراچا کے جذبوں میں ایک طوفان بپا ہو گیا، اس کا دل بہکنے لگا، مگر وہ جلد ہی سنبھل گیا۔ اس وقت جذبات کی زد میں بہنا نہیں چاہیے تھا، اس کے لیے بہت وقت تھا۔ ابھی اس کا مقابلہ اشمل خان سے تھا اور اسے اپنی شکست کا بدلہ لینا تھا ہر ممکن ناممکن طریقے سے۔ یہ بہت ضروری ہے مسٹر ریحان، یہ اپنی شکست کا اعتراف نہیں بلکہ وسعت قلبی کی نشانی ہے۔ بہت خوب، میں آپ کی وسعت قلبی کی داد دیتا ہوں مس ہشمینا، مگر میرا نقطہ نظر کچھ اور ہے، میرے طریقے کچھ مختلف ہیں، میرے اور میرے ساتھیوں کے کچھ مطالبات ہیں۔ ریحان پراچا بولا۔ ہاں، اور یہی مطالبات تم نہیں ہشمینا ابرار۔ ریحان پراچا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اپنے مطالبات اشمل خان کے ذریعے نہیں منوا سکتا، بلکہ میں اپنی طاقت کا استعمال کر کے، یعنی وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور مسکرایا۔ شفاف میز کی سطح پر ہشمینا کی گردش کرتی انگلیاں رک گئیں۔ یعنی سر حیدر کو اغوا کر کے۔ ریحان، ہشمینا کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ اس نے بے یقینی اور خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ ریحان پراچا کو دیکھا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ ریحان پراچا اس حد تک پستی میں گر سکتا ہے، ایک ایجوکیٹڈ گھرانے کا لڑکا اتنی اوچھی سوچ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کا سارا بدن لرز اٹھا۔ ایک محترم استاد کو وہ محض اپنی غرض کے لیے اعلیٰ کار بنائے گا؟ اف خدایا، اس کا سر چکرانے لگا، اس کی آنکھوں میں شعلے سے لپکنے لگے۔ ریحان پراچا، تم سر حیدر کیانی کو کڈنیپ کرو گے؟ اس نے تحیر آمیز بے یقینی سے دیکھا۔ مجبوری ہے مس ہشمینا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ شٹ اپ، وہ اس کا جملہ کاٹ کر دہاڑی۔ تم اتنے کمظرف ہو، ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرو گے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں جس پارٹی کے لیے اتنی تگ و دو کرتی رہی، اپنی ساری محنت جس تنظیم کے لیے صرف کی، اس کا لیڈر خود اتنا پست ذہن کا ہوگا۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی اور ریحان پراچا کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک استاد کی بے قدری اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اس کا اسٹوڈنٹ جسے وہ تعلیم دیتا رہا اور اس کے بارے میں اتنا غلط سوچے، اسے محض اپنے مفاد کے لیے چارہ بنائے۔ ویری سیڈ ریحان پراچا، تم نے اپنی برسوں کی تعلیم محض ایک غلط سوچ اور گھٹیا جملے پر ضائع کر دی۔ اس کی رگوں میں انگارے دوڑنے لگے تھے اور چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ ارے مس ہشمینا، تم تو سیریس ہو گئیں، اتنا ہارٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ریحان پراچا سٹپٹا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہشمینا اس حد تک مشتعل ہو جائے گی۔ اس کے قریب بیٹھا سراج بھی اس غیر متوقع صورتحال پر پریشان ہو گیا۔ اسے ریحان پراچا کی جلد بازی پر غصہ آنے لگا۔ کیا ضرورت تھی اسے اپنے مستقبل کے پلان سے آگاہ کرنے کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہشمینا ابرار ایک مضبوط کردار اور عالی خاندان کی لڑکی ہے، جو ایسی حرکتیں تو کیا غلط بات بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور سچ تو یہ تھا کہ ریحان پراچا کے حق میں جو ووٹ ڈالے گئے تھے وہ بھی ہشمینا کے اعلیٰ کردار اور اس کی شرافت کے پیش نظر دیے گئے تھے۔ اب اس کا اس بات پر بھڑکنا تو قدرتی عمل تھا۔ استادوں کا احترام کرنے والی ہشمینا کے لیے یہ بات کسی شوق سے ہرگز کم نہ تھی۔ معاملے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے سراج کیانی سنبھل کر فوراً بولا، پلیز ہشمینا، آپ بیٹھیے، دراصل آپ ریحان کے مذاق کو نہیں سمجھ سکیں۔ کیا مذاق؟ وہ یوں اچھلی جیسے اس کے پیروں کے آگے سانپ ڈال دیا گیا ہو۔ یہ مذاق ہے؟ نہیں سراج۔ ہاں بالکل، یہ محض ایک جوک ہے، تم نے سیریس لے لیا ہے۔ ریحان پراچا بھی سر ہلانے لگا۔ اسے بھی ماحول کے تناؤ کر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ریحان تو ہمیشہ ایسا ہی مذاق کرتا ہے، بھلا جس استاد نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اس طرح کے کام کم از کم ہمارے بس میں نہیں ہیں اور نہ ہمارے تصور میں۔ سراج کیانی کہہ رہا تھا، مگر ہشمینا کا دل اس بات کو مذاق ماننے پر تیار نہ تھا۔ جس انداز سے ریحان پراچا نے یہ بات کہی تھی، اس کی آنکھیں جن میں مکروہ ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عزم بھی تھا، وہ بھلا کیوں کر سراج کیانی کے بہلاوے میں آ جاتی۔ ہم یہ باتیں پھر کسی دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، یہ بتاؤ تم کیا پیو گی، چائے یا ٹھنڈا؟ تنے تنے ماحول اور متفکر ہشمینا کو دیکھتے ہوئے ریحان پراچا نے مسکرا کر موضوع بدل دیا۔ جاؤ سراج، ٹھنڈا ہی لے آؤ۔ اوکے، سراج اٹھ کر باہر لپکا۔ نہیں پلیز تھینک یو، میرا موڈ نہیں ہے اس وقت۔ ہشمینا نے جلدی سے انکار کر دیا، مگر سراج کیانی اس اثنا میں باہر نکل چکا تھا۔ اگر یہ مذاق بھی ہے تو بہت بھونڈا، بلکہ کسی حد تک نازیبا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ریحان پراچا کی سمت دیکھا اور وہ کھل کر ہنس دیا۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرو، آج موسم بھی اچھا ہے۔ اس نے دل آویز تبسم سے اسے دیکھا۔
फिर उठकर उसकी कुर्सी के दाएं जानिब खड़ा हो गया। हशमीना, क्या तुम अपनी पार्टी को दरमियान से हटाकर किसी और खुशगवार मौजू पर बात नहीं कर सकती? हशमीना का दिल जोर से धड़का। उसने सर उठाकर उसे देखा। हमारी दोस्ती को खासा तवील अरसा हो चुका है, इसके बावजूद यूं लगता है कि जैसे हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। हमारे दरमियान अजनबियत के तवील फासले हायल है। उसका लहजा पुरशौक और ख्वाबीदा सा था। हशमीना की रूह तक सुलग उठी। उसकी खूबसूरत आंखों में एक साथ नागवारी के कई रंग लहराए। मिस्टर रिहान, मेरा और तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ पार्टी अफेयर्स तक है, इसके सिवा कुछ नहीं। वो कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई, मगर एक कदम आगे ना बढ़ा सकी। वो जल्दी से उसके सामने आ खड़ा हुआ। शौक का एक जहां लिए उसकी राहें मसदूद किए। ये तो एक वास्ता था, या यूं कह लो कि एक सीढ़ी थी तुम तक। रिहान, हशमीना ने नफरत और गुस्से से उसका जुमला काट दिया। तुमने अपनी पारसाई में मुझे शरीक महज अपनी इसी पस्त जहनियत के लिए किया था। ओ गॉड रिहान, मैंने तुम्हारे बारे में किसी से सिर्फ सुना ही था, मगर आज यकीन हो गया कि तुम। नहीं नहीं प्लीज़, दरअसल मैं तो। शट अप। उसका लहजा इंतहाई करख्त हो गया था। मैं तो ये कहना चाहता था कि पार्टी अफेयर्स से हटकर भी हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उसने उसे बाहर की तरफ लपकते देखकर अपनी पोजीशन संभालने की कोशिश की। मुनाफकत से काम मत लो, तुम्हारी आंखें तुम्हारे इस झूठ का साथ कतई नहीं दे रही। उसने एक नखुवत भरी निगाह उस पर डाली। उसकी आंखों में फैले मकरूह जज्बात और वहशियाना चमक को नफरत से देखा। बराए मेहरबानी आइंदा तुम मुझसे कोई वास्ता रखने की कोशिश मत करना। मैं तुम जैसे मुनाफिक और घटिया सोच रखने वाले शख्स से बात करना तो दरकिनार, सूरत देखना भी पसंद नहीं करूंगी। वो तनतना कर बोली और ऑफिस से बाहर निकल गई। रिहान पराचा कितने ही सानिया गंग खड़ा रहा। यक लगती उसका खून खोल उठा। आज पहली बार किसी लड़की ने उसकी यूं खुलेआम बेइज्जती की थी। उस लड़की ने जिसे शायद अपने बेपनाह हुस्न पर नाज था, अपनी पार्टी पर फख्र था। उसके मुंह पर अल्फाज के भरपूर तमाचे मारे थे उसने। उसके तन बदन में आग लग गई। हाँ, बहुत जाम है तुम्हें अपनी पारसाई का हशमीना अबरार। इस तरह के बहुत से गरूर मैं खाक में मिला चुका हूँ। ऐसी बहुत सी लड़कियों की अकड़ निकालना जानता हूँ। उसने सामने रखी तपाई पर जोर से लात मारी और सुलगता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। रिहान पराचा की फजूल बातें सुनकर हशमीना का मूड खराब हो रहा था। उससे फिर एक पीरियड भी ना लिया गया और वो घर चली आई। अपनी कम फहमी पर उसे रह रहकर गुस्सा आया। वो कितना अरसा ये रिहान पराचा को क्यों ना समझ सकी। उसके हाथों बेवकूफ़ बनती रही, लोगों की बातों पर कान न धरे। बज़ाहिर वो उसे एक लापरवाह आज़ाद तबाह बंदा समझकर मुतमईन रही। उसके दिल में पलते इतने मकरूह जज्बों से गाफिल रही। सोच सोचकर उसकी रूह की आग और भी भड़क रही थी। नुदरत की कही हुई बातें उसे आज सच साबित होती लग रही थीं। उसने कितनी बार उससे कहा था, रिहान पराचा स्टूडेंट्स के मसाइल में हरगिज़ मुखलिस नहीं है। महज मुफाद परस्ती और शो ऑफ के लिए वो इलेक्शन में खड़ा हुआ है। रिहान पराचा के बारे में इतना तुम नहीं जानती जितना मैं और दूसरे लोग जानते हैं। उसने ये लिबादा तो अब ओढ़ा है। नुदरत ने ऐसे जुमले एक बार नहीं कई बार कहे थे और उसने आंखें बंद कर रखी थी। उसकी बात पर कान नहीं धरे थे। वो सारी रात बेकरारी से करवटें बदलती रही, अपनी कम फहमी का मातम करती रही, खुद को मलामत करती रही। सुबह उठी तो सारा वजूद बोझल हो रहा था। उसने नाश्ता नहीं किया और सिर्फ गरम गरम दूध पी लिया। भाभी ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। लगता है अजमल खान की फतह का दुख अभी गया नहीं है। नहीं भाभी, अच्छे इंसान की फतह पर दुख नहीं होता, चाहे वो हमारा हरीफ ही क्यों ना रहा हो। उसने कहा तो भाभी बुरी तरह चौंकी। हैं, ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा, जिसकी दिमागी हालत पर शक होने लगा हो। हाँ, यही हकीकत है, उसने भाभी की हैरान आंखों में झांकते हुए कहा और जोर से हंस पड़ी। ये तुम इतनी आला ज़र्फ कब से हो गई हो? उसने अपना बैग मेज से उठाया और भाभी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहीं अजमल खान का जादू तो नहीं चल गया? मतलब नहीं नहीं, उसने जल्दी से उनका जुमला काट दिया और खफगी से उनकी तरफ देखा। फिर उनकी मुस्कुराती आंखों से नजरें हटाकर जल्दी से बैग उठाकर बाहर भागी। यूनिवर्सिटी आई तो सड़क पर ही नुदरत उससे आ टकराई। ए सुना तुमने? वो जैसे उसकी मुंतजिर थी। क्या हुआ? उसने मुताज्जब होकर उसे देखा। कल शाम सर हैदर कियानी को किसी ने अगवा कर लिया है। पूरी यूनिवर्सिटी में खलबली मच गई है, खासकर सारे लेक्चरार्स में। क्या? हशमीना अपनी जगह सुन सी रह गई। उसे लगा जैसे उसने उसके सर पर पत्थर दे मारा हो। बहुत से स्टूडेंट्स पर शक किया जा रहा है। नुदरत कदरे उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी के अंदाज में गोया हुई, मगर हशमीना ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ये जगह ऐसी बातों के लिए कतई मौजू नहीं थी। उसने नुदरत को एक नज़र देखा और पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। अरे मगर तुम कहाँ जा रही हो?
اشمل خان کہاں ہے؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پلٹ کر بولی تو ندرت اچھل پڑی۔ کیا تم اشمل خان پر شک کر رہی ہو؟ آہستہ اس نے اس کی پاٹدار آواز پر اسے تنبیہی نظروں سے گھورا تو ندرت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں کسی پر شک نہیں کر رہی ہوں، صرف سوال پوچھا ہے تم سے، اس نے بددستور سنجیدگی سے کہا۔ ندرت نے اسے دیکھا، شاید اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ اخذ کرنا چاہا مگر کچھ نہ جان سکی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی بددستور تھی۔ وہ ہے یونیورسٹی آیا ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اوکے، اس نے ندرت کے تمام سوالات کو نظر انداز کر دیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں جا رہی ہوں گھر، سنو یوں میرے گھر بھاگ جانے پر کہیں تو مجھ پر ہی شک نہ کرنے لگ جانا۔ اس نے اگنیشن میں چابی ڈال کر ندرت کے ہونک چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تو ندرت زور سے ہنسی۔ بڑی بدتمیز ہو، مگر یار تمہارا یوں بھاگنا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ نہ سمجھ میں آنے والی کوئی بات نہیں، مگر کچھ پتہ بھی تو چلے، یہ آنن فانن آنا اور جانا۔ ندرت کا آگے کا بقیہ جملہ حلق میں ہی لہرا کر رہ گیا۔ وہ زن سے گاڑی اس کے قریب سے گزار کر لے گئی۔ عجب گدھی لڑکی ہے، ندرت دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھتی رہ گئی، پھر پلٹ کر اندر آ گئی۔ ہشمینا کے ذہن کے تاروں کو ندرت نے یہ خبر سنا کر جیسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس کے ذہن کی ساری تنابیں سن ہو گئی تھیں اور سوچوں کی ساری سوئیاں ایک ہی جگہ اٹک کر رہ گئی تھیں۔ سر حیدر کیانی کا اغوا، جس میں ریحان پراچا 100% ملوث تھا، اسے اس بات کا یقین تھا۔ تو ریحان پراچا، تم نے اپنی پستی میں اتر کر بالآخر دکھا دیا، اپنا یہ روپ زیادہ عرصہ نہ چھپا سکے۔ اس نے گاڑی اپنے بنگلے کے سامنے روک دی اور جلتے ہوئے ذہن کے ساتھ اندر آ کر سیدھی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ امی کو سلام کیا اور نہ بھابھی کو منہ دکھایا۔ وہ جانتی تھی بھابھی اس کے یوں واپس آ جانے پر ضرور سوال کریں گی اور وہ اس وقت کسی طرح کے جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس کا ذہن سخت پراگندہ ہو رہا تھا۔ ریحان پراچا کی اس حرکت نے اسے گہرے دکھ میں دھکیل دیا تھا۔ اس کی نظر میں استاد کا اغوا گناہ عظیم تھا۔ ایک لفظ بھی سکھانے والا معلم ہوتا ہے، کجا سر حیدر جنہوں نے ان سب کو پورے 1 سال تعلیم دی، کورس سے ہٹ کر زندگی کی اونچ نیچ سے آگاہ کیا، اچھے برے کی تمیز سکھائی اور سارا سال وہ اپنے لیکچرز میں اخلاق کی اہمیت پر زور دیتے رہے۔ اب خود اپنے ہی ایک اسٹوڈنٹ کے ناشائستہ اور ناروا رویے کا شکار ہو گئے۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون کھول اٹھا تھا۔ ریحان پراچا سے اسے شدید ترین نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس نے گاہے بے گاہے اسے پہلے بھی اپنی باتوں اور رویوں سے شاک پہنچایا تھا، مگر آج اس کی رگوں میں نفرت کا زہر دوڑنے لگا۔ وہ اس طرح بھی انداز میں ٹہلنے لگی۔ سر حیدر کے اغوا کا صرف اسے ہی علم تھا، دوسرے لوگ شکوک و شبہات میں گرفتار تھے اور اس وقت اسے محض خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے سینے میں طوفان اٹھا۔ یہ راز اسے کھول دینا چاہیے، مگر کس کے سامنے؟ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی چہرے بنے اور مٹے۔ ایسی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے جو معاون ثابت ہو سکتی ہو؟ او خدایا، کیا کروں؟ اس نے تھک کر ہونٹ چبا ڈالے۔ یکلخت اس کے تصور میں ایک مغرور مگر مضبوط سراپا لہرایا۔ وہ شہد رنگ آنکھیں اپنے پورے سحر اور تمام تر رعنائیوں کے ہمراہ تخیل میں آ ٹھہریں۔ اشمل خان، اس کا دل پوری قوت سے دھڑکا اور کتنے ہی لمحے اپنی اس ناہمواری کے ساتھ دھڑکتا رہا۔ ہاں، اشمل خان، جو اس وقت اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے گا۔ اس کے دل نے اشمل خان کو چن لیا اور عقل حیران رہ گئی کہ وہ اشمل خان سے کب اور کیسے متاثر ہو چکی ہے۔ کیا محض اس کی فتح نے متاثر کر دیا ہے؟ او گاڈ، اس نے گھبرا کر سر کو جھٹکا، جیسے اپنے ذہن و دل کے قریب کسی انجانے سے ناشناسا دھند کے تنگ ہوتے دائرے سے خود کو بچانے کی کوشش کی ہو۔ پھر کچھ سوچ کر تیزی سے فون کی طرف بڑھی، مگر پھر سوچ کر اس کے قدم رک گئے۔ اس وقت اشمل خان یقیناً اپنے آفس میں موجود ہوگا اور اس کا فون کرنا اسے دوسروں کی نظر میں مشکوک کر سکتا تھا۔ یوتھ فیڈریشن کا کوئی بھی ممبر اس کی آواز بآسانی پہچان سکتا تھا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ اشمل خان ہی فون ریسیو کرے۔ ایک انجانے خوف نے اسے روک دیا۔ وہ فون کے پاس سے ہٹ گئی۔ اب اسے انتظار کرنا تھا، طویل انتظار کہ کب اشمل خان ہاسٹل پہنچتا ہے۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ ابھی 11 بج رہے تھے۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار گہرے ہو گئے۔ اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور تکیہ پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ پھر نہ جانے کس لمحے نیند نے آ گھیرا۔ بھابھی کی تیز آواز بھی اسے اٹھا نہ سکی۔ اے ہشمینا، تم کب آئی اور چھپ کر سو بھی گئیں؟ ان کی حیرت آمیز آواز ابھری۔ اے ہشمینا، بھابھی نے جھک کر تقریباً اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ایسی گہری نیند؟ توبہ، کب سے آ کر پڑی ہو یہاں؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ اس نے کروٹ بدل کر بھابھی کو گھورا۔ لمبی تان کر سو گئی؟ سونا جرم ہے کیا؟ وہ اٹھ بیٹھی اور بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ جرم تو نہیں، مگر میں صبح ہی آ گئی تھی واپس۔ ہے کیا؟ بھابھی اچھل کر رہ گئیں۔ صبح؟ مگر کیوں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ان کی آنکھوں میں حیرانی تشویش کا روپ دھار گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔
ارے نہیں بھابھی، طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہے۔ اس نے مسکرا کر ان کا ہاتھ اپنی پیشانی سے ہٹا دیا اور ایک لمبی جمائی لے کر تکیے کو اٹھا کر گود میں بھینچ لیا۔ بھابھی کھسک کر اس کے قریب آ گئی۔ تو پھر بتاؤ نا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ تم واپس آ کر یوں چھپ چھپائے لیٹ گئیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی؟ بھابھی کی تفتیشی رگ پھڑکنے لگی، تجسس کی لہریں مچلنے لگیں۔ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ آپ کو تو CID ہونا چاہیے، یہ اتنی تفتیش؟ نہ بتاؤ، دفع ہو۔ بھابھی خفا ہو کر بیڈ سے کھڑی ہو گئیں۔ میں تو تمہیں لنچ کے لیے بلانے آئی تھی، کچھ خبر ہے 2:30 بج رہے ہیں؟ کیا؟ بھابھی کے جملے پر وہ چونکی۔ او 2:30 بج گئے۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا اور پھر بستر سے چھلانگ لگا کر فون کی طرف لپکی۔ واقعی مجھے نیند آ گئی تھی، وہ بھی بے وقت۔ اس نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے خود کو ملامت کی۔ کیوں 2:30 بج گئے ہیں تو کیا ہوا؟ بھابھی اس کے یوں اچھلنے اور فون کی طرف بڑھنے پر حیران ہو رہی تھی۔ پھر ان کا دوسرا جھٹکا لگا جب حشمینہ ایک نمبر ڈائل کر کے اشمل خان کو بلانے کا کہہ رہی تھی۔ جی میں اشمل خان خلزئی سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ 20 نمبر کمرہ میں ہے، پلیز انہیں بلا دیجیے۔ بھابھی متعجب سے اس کی طرف بڑھیں۔ حشمینہ نے جلدی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ پوچھنے سے باز رکھا، پھر جلدی سے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ دوسری جانب اشمل خان کی شستہ اور گمبھیر آواز ابھری۔ یس اشمل خان اسپیکنگ، میں حشمینہ بول رہی ہوں۔ اس کی آواز دھیمی ہوتے ہوئے لڑکھڑائی۔ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ بالکل غیر متوقع بات تھی، نہ اشمل خان کے گمان میں تھا اور نہ حشمینہ ابرار نے کبھی سوچا تھا کہ اسے کبھی خود اشمل خان سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف چند ثانیے خاموشی رہی، پھر اشمل خان کی آواز ابھری۔ جی خیریت ہے؟ جی دراصل مجھے کام تھا آپ سے، آپ کو بے وقت ڈسٹرب کرنے پر معذرت خواہ ہوں۔ ارے نہیں حشمینہ ابرار، مجھے مسرت ہوئی کہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میرے لائق کوئی خدمت؟ اس کا لہجہ سادہ مگر پرتجسس تھا۔ حشمینہ ہونٹ دانتوں میں چبا کر سوچنے لگی، پھر جلدی سے بولی۔ میں سر حیدر کیانی کے اغوا کے سلسلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی جیسے پہلی بار اشمل خان سے مخاطب ہوئی ہو۔ حالات نے ان کے درمیان ایک گہری دیوار خود بخود کھڑی کر رکھی تھی جسے اشمل خان کے رویے اور حشمینہ ابرار کے غصے نے اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ حشمینہ کی انا نے قدم پیچھے روک رکھے تھے، ورنہ دونوں اس دیوار کے پیچھے کھڑے عجیب سے خلفشار میں گرفتار اس دیوار کو ڈھانے کے خواہاں تھے۔ ہاں سر حیدر کیانی کا اغوا بہت پست حرکت ہے، مگر تم اس سلسلے میں یہاں فون پر آپ سے کچھ نہیں کہہ سکوں گی۔ میرا مطلب ہے میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے وقت دیں گے؟ اس کی خود اعتمادی آہستہ آہستہ لوٹ رہی تھی۔ وائی ناٹ کل یہیں آفس میں؟ نہیں، اس نے جلدی سے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ میں کسی کی نظر میں نہیں آنا چاہتی، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اشمل خان معاملے کی سنگینی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اوکے پھر جہاں چاہا، اس نے گویا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ حشمینہ کی پیشانی ارک آلود ہو گئی۔ کیفے لالا زار میں آج شام کو، اس نے یہ کہہ کر اس طرح پلکیں جھکا دیں جیسے اشمل خان اس کے بالکل سامنے ہے اور اس کی پرتجسس آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز ہو۔ اس کی نرم نرم ہتھیلیوں سے پسینہ بہہ نکلا۔ اوکے، اس کے منہ سے رضامندی کا ایک لفظ نکلتے ہی حشمینہ نے جھٹ ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پھر ایک گہری سانس لے کر پلٹی تو اپنی بے ساختہ ہنسی کو نہ روک سکی۔ بھابھی ہونک سی کھڑی اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ ادھر آئے، آپ کو بتا ہی دوں، ورنہ خدا نہ خواستہ اتنی پیاری آنکھیں پھٹ ہی نہ جائیں۔ وہ ان کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی اور ان کا بازو تھام کر انہیں اپنے بیڈ تک لے آئی۔ وہ اسے اپنے روبرو وارفتگی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر کتنے ہی ثانیے گنگ رہی۔ سکون سے گزرتے ہوئے شب و روز میں اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ شخص مجنوں کا جانشین یہاں تک پہنچ جائے گا۔ یا خدا، اس سے کیا چوک ہو گئی؟ اس کے جسم سے پسینہ موتی کی لڑیوں کی صورت بہنے لگا۔ میں نے اس دہلیز پر قدم رکھتے ہی شدت سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا رب دیدار محبوب نصیب ہو۔ اس کی آواز تیر کی طرح اس کی سماعت سے ٹکراتی ہوئی اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔ مارے خوف کے اس کا سارا وجود کانپنے لگا، اس کی قوت گویائی سلب ہونے لگی۔ وہ آڑی ترچھی شوق نگاہیں اس کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ اس نے بہت مشکلوں سے پھنسی پھنسی آواز کھینچ کر باہر نکالی اور جلدی سے پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ وہ اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا تھا، مسکراتا بے حد نڈر انداز لیے جو اس کے خوف نے اسے ہمیشہ بخش دیا تھا۔ ارے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ زور سے ہنسا۔ صرف تمہیں دیکھنے آیا ہوں سحر گل، صرف تمہیں۔ اف، وہ یوں بدک کر پیچھے ہٹی جیسے اس کے پیروں میں کسی نے بم رکھ دیا ہو۔ اس کی پیشانی جلنے لگی، رسوائی کا خوف اس کی رگوں میں دوڑنے لگا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ایک شریف لڑکی کو بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں، میں آپ کو جانتی تک نہیں۔ اس نے اپنی پوری ہمتیں جمع کر لی۔ آج وہ نڈر بن کر گھر تک آ گیا تھا، کل کلاں کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اندر ہی اندر لرزنے لگی، وہ اپنے آپ میں ہمت پیدا کرنے لگی۔ اس نے ایک سرسری نگاہ سنسان گلی میں ڈالی اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔
وہ بالکل خائف نہیں تھا۔ اس کے جملے پر تمسخرانہ انداز مسکرا دیا۔ میں اپنے بھائی سے آپ کو مار بھی لگوا سکتی ہوں۔ خوب، میں نے تم سے محبت کی ہے ڈیئر، اور پھر تم نے بھی تو میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں اس سفر میں تنہا ہرگز نہیں ہوں۔ کیا؟ اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ۔ اس کی آواز غصے کی یورش سے پھٹنے لگی۔ خط و کتابت تو جاری رہی ہے نا ہمارے درمیان۔ ذلیل انسان۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کے رخسار پر پڑا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی خوخار آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہاری اس حرکت پر میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر خیر، وہ اچانک نرم پڑ گیا۔ تم سے محبت جو کرتا ہوں۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑائی اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ چلا جاتا ہوں، مجھے بھی تمہاری عزت بہت عزیز ہے اور اس گھر کی بھی۔ میں تمہیں پریشان کرنے قطعی نہیں آیا ہوں۔ تو پھر کیوں آئے ہو؟ وہ سلگ ہی تو گئی۔ کس مزے سے وہ اسے جتا رہا تھا کہ وہ اسے پریشان کرنے نہیں آیا تھا، جیسے وہ ابھی سر راہ اسے عزت کی بلندیوں پر ہی تو پہنچا رہا تھا۔ چلے جاؤ تم، خدا کے لیے، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہو؟ اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جنہیں تم… اس کی آنکھیں بے بسی کے آنسوؤں سے بھر گئی۔ امی، ماہی اور بھابھی گھر میں سبھی موجود تھیں۔ اس وقت کوئی بھی یہاں آ سکتا تھا، یا پھر اس گلی میں کسی کی بھی آنکھیں یہ تماشا دیکھ سکتی تھیں۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ تم شام فضا کے گھر آنا، وہیں باتیں ہوں گی۔ وہ گیٹ سے ہٹ کر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ فضا؟ وہ ہکلائی۔ ہاں، تیسری گلی کی وہی لڑکی جو تمہاری بہت اچھی دوست ہے۔ ہاں، میری بھی بہت غمخوار سی کزن ہے۔ اچھا، بائے۔ وہ پلٹا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف مڑا۔ اگر نہ آئیں تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ کتنے ہی ثانیے گنگ کھڑی رہیں، اپنے اطراف کھڑی ان اونچی اونچی دیواروں کی طرح۔ فضا کے گھر، شام کو، فضا۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ تو وہ فضا کمال کا کزن ہے۔ یہ افسوسناک انکشاف اس کے کلیجے میں تیر کی طرح لگا تھا۔ اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور اسی دروازے سے سر ٹکا کر بلک اٹھی۔ مولا، میں بہت کمزور ہوں، اتنی بڑی آزمائش کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ رحم کر خدایا، رحم۔ ابھی تک اس کے جملے سر پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، مگر ملنے کا حکم وہ اسے دے گیا تھا۔ یہ اس کی عزت کی موت ہی تو تھی۔ اب ایک شریف گھرانے کی لڑکی ایک آوارہ اور بدگماش لڑکے سے ملاقاتیں کرنے جائے۔ ہائے اللہ، میں کہاں جاؤں؟ وہ بے قراری سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اچانک دروازہ کھلا تو وہ دھکا کھا کر آگے اچھلی۔ ارے تم یہاں کیوں کھڑی تھی؟ فروان اس کے دھکا لگنے پر گھبرا گیا۔ ہاں نہیں، وہ بس ایسے ہی، اس نے جلدی سے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا، اور تقریباً بھاگ کر پوش کے ساتھ لان بھی عبور کر گئی۔ فروان اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ بکھرے بال، متوحش چہرہ، روئی روئی آنکھیں، اور اس وقت مین گیٹ پر اس کا کھڑا ہونا۔ وہ الجھ سا گیا۔ کوئی بات ہے ضرور، وہ سوچنے لگا۔ وہ اندر آیا تو سامنے ہی ماہ گل آپی اسے نظر آئیں۔ تم آ گئے؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر تردد کی پرچھائی دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ سحر کہاں ہے؟ وہ ان کا جملہ نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ شاید کمرے میں ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ ماہ گل کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا بات ہے فروان؟ ارے نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی کام تھا۔ اس نے ماہ گل آپی کے چہرے پر پھیلتی تشویش کو دیکھا تو جلدی سے سر جھکا کر بے مقصد مسکرا دیا۔ فروان، ماہی ادھر آؤ، فون ہے شاہ خانم کا۔ امی کی آواز پر دونوں چونک پڑے۔ فون ہے آنٹی کا؟ بڑے دنوں بعد یاد کیا ہمیں؟ وہ مسکرایا۔ ہاں، میں نے اشتارا سے کہا تھا کہ تم تو فون ہی نہیں کرتی۔ ماہی آپی مسکرا اٹھیں۔ فروان ان کے پیچھے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ سحر گل کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھوں میں کسی نے بہت سے انگارے پکڑا دیے ہوں، اسے جلتے شعلوں میں دھکیل دیا گیا ہو۔ بدنامی، رسوائی، جلتی آگ ہی تو ہے، ایک بھڑکی ہوئی آگ جس کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا، صرف راکھ کا ڈھیر۔ نہیں، مجھے اس آگ میں خاکستر نہیں ہونا۔ خدایا، میرے دامن کو اس آگ سے بچائے رکھنا۔ کرب سے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی سے چکر لگا رہی تھیں، اس کے دل کی حالت سے بے خبر۔ وقت تیزی سے سرک رہا تھا، دھوپ تیزی سے ڈھل رہی تھی اور شام کے سائے دریچوں پر پھیل رہے تھے۔ اس کے ذہن میں بے اختیار جھماکا سا ہوا، ایک خیال بجلی کی طرح چمکا۔ وہ تیزی سے فون کی جانب لپکی۔ فضا کمال کا فون نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ اس نے سوچا فضا یقیناً اس سارے معاملے سے آگاہ ہوگی اور اس کی اچھی اور بہترین رفیق ہے، یقیناً اس کی مدد کرے گی اور اپنے کزن کو اس گھناؤنی حرکت سے باز رکھے گی۔ اس نے دھڑکتے دل اور ڈھیر ساری امیدوں کے ساتھ فضا کا نمبر ڈائل کیا تو دوسری جانب فضا کی کھنکتی آواز ابھری۔ فضا، میں سحر گل بول رہی ہوں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ ارے سحر، تو کیسے یاد کر لیا؟ وقت مل گیا تجھے وہ جیسی بیکار لڑکی سے بات کرنے کا؟ اس نے حسب عادت اسے لتاڑا۔ پورے 15 دن بعد اپنی آواز سنا رہی ہو کمبخت۔
मैं तेरी तरफ ही आने का सोच रही थी, मगर फिर सोचा छोड़ो, ऐसी बेमुरव्वत और बेवफा लड़की का मुंह देखने से क्या फ़ायदा। वो अपनी कहे जा रही थी। फिज़ा, सहरगुल की सिसकारी निकल गई और फिज़ा बुरी तरह चौंकी। क्या बात है सहरगुल, तुम रो रही हो? क्या हो गया? घर में तो खैरियत है ना? तुम्हारा बुलडॉग तो ठीक है या फिर? सब ठीक है सिवाय मेरे। वो फ़ोन को स्टैंड से उठाकर सोफे के किनारे पर बैठते हुए रुंधे लहजे में बोली। यार सस्पेंस मत फैलाओ, क्या हो गया है बताओ ना। फिज़ा की आवाज़ में तशवीश उमड़ आई। वो कितने ही सानिये बेआवाज़ आंसू बहाती रही और अपनी आवाज़ साफ करने लगी, या शायद उसे बताने के लिए मुनासिब लफ्ज़ ढूंढ रही थी। सहर बताओ ना, क्या बात है यार? अब मुझे गैब का इल्म तो है नहीं कि सिर्फ आंसुओं से सब कुछ जान लूँ। हाँ, अलबत्ता मेरे लब नमकीन हो गए हैं, शायद तुम्हारे आंसुओं का जायका चख रही हूँ। वो आखिरी जुमला उसे नॉर्मल करने के लिए बोली, मगर सहरगुल ने जैसे उसका कोई लफ्ज़ सुना ही नहीं या समझ ना सकी, धीरे से बोली, फिज़ा मेरा मसला तुम्हारे घर तक भी आ सकता है, या शायद वहीं से शुरू होता है। मैं नहीं जानती तुम्हारे उस कज़न को, ना उसके नाम से वाकिफ़ हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि वो एक आवारा मिजाज शख्स और मुझे रुसवाइयों में धकेलने के दर पे है। सहर, फिज़ा का लहजा एकदम ढीला हो गया। कहीं तुम मंसूर के बारे में तो नहीं कह रही हो? मैं उसका नाम नहीं जानती। उसका रुंधा हुआ लहजा तल्ख हो गया। वो शख्स मेरी जिंदगी में रुसवाइयाँ भर देना चाहता है। ये मोहब्बत का कौन सा तरीका है फिज़ा? यूँ सरेआम एक लड़की को तकते रहना, फिर उसे मोहब्बतनामा भेजना और एक दिन उसके घर तक चले आना और धमकी देना कि उसके साथ मुलाकात करे। वो बिफर पड़ी। कोई तो था उसका हमदर्द गमगुसार, उसकी बातों को सुनकर उसे मलामत ना करने वाला, बल्कि उसका हाल सोचने वाला। मैं मर जाऊंगी फिज़ा, उसे समझाओ। वो जिस रास्ते पर खुद है उसी पर मुझे भी घसीटना चाहता है। वो सरासर तबाही है। टेक इट ईजी सहर, फिज़ा की आवाज़ उभरी। मैं शायद कुछ भी नहीं समझ सकी सिवाय सिर्फ इसके कि मंसूर का अगला टारगेट अब तुम हो। क्या तुम इन सारे मामलों से लाइल्म हो, जबकि उसने आज मुझसे मिलने का मुकाम तुम्हारा घर ही चुना है? सहरगुल के लहजे में हैरानियां सिमट आईं। ये कैसे हो सकता था फिज़ा कमाल इस बात से लाइल्म हो, जबकि वो लड़का जिसका नाम मंसूर है उसी के घर उसे बुला रहा था? नहीं फिज़ा, तुम पहलू तही कर रही हो। तुम जानती हो सब कुछ, वरना बाय गॉड सहर, उसने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। मगर हाँ, वो चौंकी। वो अभी आधा घंटा पहले ही आया है और मुझे सिटिंग रूम में बुला रहा था। बकौल उसके वो मुझसे कुछ अहम बातें करना चाहता है। आई थिंक वो अहम बातें यही होंगी। उसे पता है कि आज मम्मा और पापा एक पार्टी में जा रहे हैं शाम 4 बजे। उसने तुम्हें कौन सा वक्त दिया है? फिज़ा ने पूछा। उसके लहजे में सोच और तशवीश के रंग भर गए। 5 बजे, उसने यूं बताया जैसे अपनी मौत का मुकर्ररा वक्त उसे बता रही हो, और फिर एक तेज सिसकारी लेकर फूट फूट कर रोने लगी। हाँ, बड़ा मक्कार है वो। फिज़ा ने गहरी सांस खींचकर बाहर निकाली। वो मेरा सेकंड कज़न है, मेरी ताई का पोता। शुरू ही से उसका हमारे घर बहुत कम आना जाना है। दरअसल ताई पहले हमारे करीब डिफेंस में रहती थी, फिर हम लोग दूर चले गए। मेरा मतलब है यहाँ आ गए। मगर वो आता रहा। बहुत आज़ाद और बेबाक तबीयत पाई है मिस्टर ने। वो रुकी, फिर धीरे से बोली, वो तुम्हें कब से जानता है? किसी और को इस मामले की खबर नहीं है? सिर्फ माही आप ही जानती है। जब उसने ख़त दिया था मुझे और उसके बाद एग्ज़ाम के ख़त्म होने पर घर बैठ गई थी, तो मुझे भी सुकून हो गया था और माही आप ही भी मुतमईन थी। मगर अब वो घर तक आ गया है। उसने फिज़ा को सारी तफसील बता दी। मैंने ये बात माही आप ही को नहीं बताई फिज़ा, तुम नहीं जानती। जब वो उसका ख़त पढ़ रही थी तो उस वक्त मुझे कितनी ज़हनी अजियत हुई थी। मुझे अपना आप बेहद हकीर और पस्त लगा था। मैं मुजरिम ना होते हुए भी अपने आप को मुजरिम समझ रही थी। अब मैं उन्हें बताकर वैसे ही अजाब से दो चार नहीं हो सकती, और फिर जबकि उनके पास कोई हल भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम से है, टेक इट ईजी। फिज़ा ने उसे अजहद आजरदा होते देखकर तशफ़ी दी। सुनो, मैं तुम्हें 1 घंटे बाद फ़ोन करूँगी। वो आया बैठा है, ज़रा उसका भी तो हाल दिल सुनो। वो हंसी। सहरगुल के अंदर कर्ब की एक तुंद लहर दौड़ गई। उसे समझाना फिज़ा, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। एक शरीफ घराने की बेटी के लिए यही अजियत क्या कम है कि वो किसी की हवसज़दा निगाहों के हिसार में है। अब लोग घर पर उंगली उठाएंगे। नहीं फिज़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगी। अच्छा, खुदा हाफिज़। और हाँ, 1 घंटे के बाद मैं फ़ोन करूंगी, तुम इंतज़ार करना। फिज़ा ने फ़ोन रख दिया। वो खुद भी रिसीवर क्रेडल पर डालकर उस पर सर झुकाकर बकिया आंसू भी बहाने लगी। वो अपने आप को सख्त बेख्तियार महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी इज्जत उस चिराग की मानिंद है जिसे तेज़ हवा में रख दिया गया हो, और आने वाला कोई भी तेज़ हवा का झोंका उसे बुझा देगा। उसकी रूह तक थर्रा उठी। क्या फिज़ा उसे समझा लेगी? उसकी मिन्नतें करके ही। मगर क्या वो उसकी मिन्नत और इल्तिजाओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शेगा? उसकी आंखें उसके तसव्वुर में आईं तो उसे झरझरी आ गई। जिंदगी से गुजरते लम्हों में तो उसे गुमान भी ना हुआ था कि वो यूं अचानक किसी आहनी जाल में जकड़ ली जाएगी। यूं सरे राह चलते
محبتوں پر تو اسے کبھی یقین ہی نہ تھا۔ اس نے کتنے قصے سن رکھے تھے۔ اس کی کالج کی لڑکیاں خود ایسے قصے کہانیوں میں ملوث تھیں اور وہ انہیں دیکھ کر دکھ سے سوچتی تھی کہ محبتیں اتنی عرصہ کب سے ہو گئیں۔ محبتوں کی مقدار اتنی وافر کہاں ہے کہ اب یوں راہ چلتے ہوئے ملتی رہے۔ محبت کوئی عام سا پھول تو نہیں ہے کہ سرے راہ اور ہر گھر کے باہر نکلی ہوئی کیاری میں لگا ہوا ہے۔ وہ تو ایسا نادر پھول ہے جو ہزاروں کانٹوں میں کہیں گھرا چھپا ہوتا ہے۔ اسے بہت محنت اور جاں فشانی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح راہ چلتے ہوئے محبتیں ملتی رہیں تو ہر گھر خوشیوں کا گہوارہ نہ ہوتا، ہر آنگن میں سراؤں کے دیے نہ جھلملا رہے ہوتے۔ مگر اب تو وہ خود ایسی سستی محبت کے جال میں جکڑ گئی تھی۔ اس کے لیے ایسی محبت کبھی بھی کشش کا باعث نہ رہی تھی۔ اس نے ماہی آپی کو دیکھا جو بے لوث خلوص اور محبت کے لیے جانے کب سے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ اس نے شاردا بھابھی کو دیکھا تھا جو بے لوث خدمت کے بدلے صرف چند قطرے محبت کی خواہاں تھیں، مگر اب بھی ان کے نصیب میں وہ ٹمٹماتا دیا رقم نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بھلا کیسے کیوں کر منصور کی ایسی اوچھی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی، جبکہ اس کے سامنے رسوائی سے بھری شاہراہ پھیلی تھی، تاریک اور آگ اگلتی۔ اچانک فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ وہ بری طرح چونکی۔ فون چونکہ اس کی گود میں پڑا تھا، اس نے حیرت سے دیکھا اور پھر دوسری گھنٹی پر ہی ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری جانب فضا کمال تھی۔ ہیلو سحر، تم 5 بجے میرے گھر آ جانا، وہ اس کی آواز سنتے ہی بولی اور سحر گل کو اپنا آپ چکراتا محسوس ہوا۔ فضا، ہاں سحر دیکھو ضرور آ جانا، خدا حافظ۔ دوسری جانب رابطہ کٹ گیا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ریسیور کو گھورتی رہ گئی۔ شاہ خانم تو منہ لپیٹے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ بدلتے موسم نے ان پر اچانک حملہ کر دیا تھا۔ زکام نے ان کی خوبصورت ناک کو قابل رحم بنا دیا تھا اور ایسے میں وہ ازحد چڑچڑی ہو رہی تھی، ملنا جلنا بھی ترک کر کے کمرے میں بند تھی۔ ایسے میں اشتارہ نے گل بیوی کے گھر جانے کی اجازت بابا خان سے مانگی تھی تو انہوں نے بلا تردد اسے اجازت دے دی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ شاہ خانم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ گل بیوی کے گھر کے لیے اجازت لینا ہمیشہ اس کے لیے دشوار تھا۔ شاہ خانم کی ڈھیر ساری خفگی ان کا غصہ برداشت کر لینے کے بعد بھی اکثر وہ مایوس ہی لوٹ آتی تھی، اور آج جبکہ شاہ خانم کی طبیعت بھی ناساز تھی اور موڈ بھی، اس نے یوں ہمتیں جمع کرتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ تبھی بیٹھک میں بابا خان نے اسے روک لیا اور اسے گل بیوی کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خوش ہو گئی۔ اشتارا، بابا خان نے اس کے دمکتے ہوئے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ کیا گل بیوی سے بہت محبت ہے تمہیں؟ ان کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ اشتارا نے انہیں دیکھا۔ ان سے خونی رشتہ ہے میرا بابا خان، اور آپ کی بہن میری پھوپھی ہیں، میرا یہ عمل فطری ہے۔ اس نے سچائی سے کہا تو بابا خان کا چہرہ چمک اٹھا۔ انہوں نے ایک گہری اور قدرے طمانیت بھری سانس لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم شاہد سے بہت مختلف ہو اشتارا بیٹی، میں اکثر سوچتا ہوں کہ… خیر، انہوں نے لب بھینچ لیے۔ جی بابا خان، وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی ان کے خاموش ہو جانے پر۔ نہیں کچھ نہیں، تم جاؤ اور ہاں جلدی آ جانا۔ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے تاکید کی اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ خوش اور مسکراتی ہوئی بیٹھک سے باہر آ گئی۔ خوشی اور غم میں اسے شاندانہ ہمیشہ یاد رہتی تھی۔ اس کی شفیق اور محبت کرنے والی گل بیوی کو ان جذبوں میں ہمیشہ اپنے دل میں موجود پاتی تھی۔ وہ بے پناہ خوش تھی، ایک الوہی کیفیت میں گرفتار۔ زلین خان نے اسے کیسا فخر بخش دیا تھا کہ وہ بہت معتبر ہو گئی تھی۔ اس سیاہ ڈائری کا ایک ایک لفظ اب بھی اس کی سماعتوں میں گونج رہا تھا۔ اس کی رگوں میں دوڑتے خون میں طمانیت انگیز ٹھنڈک بھر رہا تھا۔ یہ احساس کتنا خوش آئند تھا کہ اس کے باوجود بظاہر بے حس اور بد مزاج نظر آنے والے شخص کے لیے روشنی بنا ہوا تھا۔ سرشاری وقت سے وہ اب آگاہ ہوئی تھی۔ سراتے ریشمی لمحے اس کے اطراف جیسے بکھر گئے تھے۔ زندگی کی ساری رنگینیاں، ڈھیر ساری خوشیاں اس کی منتظر تھیں، اور اپنی اس بہکی بہکی بدمست خوشی میں وہ اپنی پیاری شاندانہ کو کیسے بھول جاتی۔ وہ گل بیبی کے گھر آئی تو شاندانہ اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ کیسے یاد آ گئے ہم لوگ حویلی کی خانزادی کو۔ وہ اسے لپٹتے ہوئے شکوہ کرنا قطعی نہ بھولی۔ اشتارا نے محبت سے اسے گھورا۔ حویلی کی خانزادی نہیں، اشتارا کہو، اس لیے کہ تمہارے پاس اشتارا آئی ہے۔ شکوہ تم خانزادی سے ہی کرنا۔ وہ یہ کہہ کر مسکرائی تو شاندانہ نے اسے دیکھا۔ اس کی سنہری آنکھیں دمک رہی تھیں اور بے تحاشا سرخ لب انوکھے اور دل فریب انداز میں مسکراہٹ بکھیر رہے تھے۔ کیا بات ہے، بہت خوش لگ رہی ہو۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق اسے کھوجتی نظروں سے گھورا، مگر دوسرے ہی لمحے اشتارا نے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں پر اپنے دونوں نرم ہاتھ رکھ دیے۔ بس بس، نظر مت لگا دینا۔ کیا وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر چیخی تو اشتارا بھرپور کہکہا لگا کر اس سے بچنے کے لیے اندر بھاگی۔ ارے اشتارا بیٹی، تم آئی ہو؟ گل بیبی اسے دیکھ کر پلنگ سے اٹھنے لگی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے گل بیبی؟
वो उन्हें सरे शाम बिस्तर पर देखकर घबरा गई और उनके करीब आ गई। हाँ, तबीयत तो बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का, बस जरा ठंडक ने पैरों को जैसे जमा कर रख दिया है, बेकार से होकर रह गई हैं। ये बताओ हवेली में खैरियत तो है? किसके साथ आई हो तुम? बाबा खान से इजाज़त लेकर आई हूँ। शाह खानम की तबीयत नासाज है, उन्हें जुकाम हो रहा है। हाँ, बर्फ पिघल रही है, शुरू दिनों में यही सब होता है। कल जुलैन भी आया था और उसे भी हरारत थी। गुल बीबी के मुंह से जुलैन की बीमारी का सुनकर वो परेशान हो गई। अकेला एनेक्सी में पड़ा रहता है, ना अपना ध्यान रखता है ना कुछ। मैंने कहा भी कि मेरे घर ही 2 दिन रह ले, मगर गैरत तो इन लड़कों में कूट कूट कर भरी है। मजाल है जो 1 घंटे से ज्यादा कभी यहाँ बैठा हो, कभी तो हवा के घोड़े पर सवार आता है। गुल बीबी के लहजे में उसके लिए मोहब्बत भी थी और तशवीश भी। वैसे अम्मा, आपने देखा नहीं, बुखार में भी जुलैन लाला खूब चमक रहे थे। शायद जिंदगी में पहली बार वो इतनी ज्यादा बार मुस्कुराए थे। शानदाना ना जाने कब से अशतारा की कुर्सी की पुश्त के पास खड़ी थी, झुककर बोली और फिर अशतारा को देखते हुए बोली, और आज अशतारा भी बड़ी खुश है अम्मी, आपने गौर नहीं किया? इसका चेहरा आम दिनों से कहीं ज्यादा धनक बखेर रहा है। ये सर्दी का तो गाल असर नहीं, बात कुछ बहुत बदतमीज है। अशतारा ने उसे बाजू पर जोर से चुटकी ली। फजूल मत बको, कम से कम गुल बीबी का ही ख्याल कर लो, उसने आहिस्तगी से उसे डांटा। खुदा हमेशा खुश रखे सबको, जाओ तुम जरा कहवा बना लाओ इसके लिए, गुल बीबी ने शानदाना से कहा था। वो पलटी और तभी पुरजोर अंदाज में मुस्कुराई। जुलैन खान अंदर दाखिल हुआ था। आइए आइए जुलैन लाला, आज तो हमारे घर चांद और सूरज एक साथ उतर आए हैं। उसके जुमले पर अशतारा चौंक कर पलटी तो जुलैन पर निगाहें पड़ी। वो शानदाना की इस शरारत को नजरअंदाज करता गुल बीबी के पास आया तो उसे देखा और बेहद दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराया। मुस्कुराहट में बेतकल्लुफी और अपनायत का मिला जुला तासुर था। उसकी मुस्कुराहट में बेहद खूबसूरत रंग थे जो अशतारा के रुखसारों को सुर्ख कर गए। उसने अपनी भारी पलकें झुका दी। आओ जुलैन, अभी मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी अशतारा से, गुल बीबी बोली। वो उनके सिरहाने बैठ गया, अशतारा के बिल्कुल सामने। इसकी मौजूदगी में भी मेरा ही जिक्र करती हैं आप, बहुत खुश नसीब हूं मैं। उसने उछटती निगाह उसके गर्म होते रुखसारों पर डालकर गुल बीबी को देखा तो वो हंस दी। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? कल तो बुखार में फुनक रहे थे। उन्हें अचानक याद आ गया तो उसकी कुशादा पेशानी पर हाथ रखा। अरे इतना मामूली बुखार मेरा क्या बिगाड़ लेता गुल बीबी, आप भी खूब हैं, अभी तक याद रखा है उस बुखार को। शायद तुमसे यही जिक्र कर रही होंगी गुल बीबी, उसने बराह रास्त उसे मुखातिब किया। ऐसा पहली बार हुआ था कि गुल बीबी के घर वो उससे इस तरह बेतकल्लुफी से बात कर रहा था। कम अज कम शानदाना के लिए ये लम्हा हैरत था। उसने चौंक कर जुलैन को देखा और फिर जेरे लब मुस्कुरा दी, गोया सुलह हो गई थी, वो भी बेहद शानदार तरीके से। उसे वाकई बेहद मुसरत हुई और साथ ही तजस्सुस की लहर उठी कि ये इनकलाब कब और कैसे आया। अशतारा उसकी निगाहों से खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। उसके इस्तफसार पर चौंकी। हाँ, आपने मुझे या हवेली में किसी को भी नहीं बताया, कम अज कम बाबा खान को ही बता देते। उसके लबों पर शिकवा मचल गया। वो उन लोगों से इतनी खैरियत बरत रहा था या अपनी तरफ से इतना लापरवाह था। अरे आप लोगों ने तो मेरी इतनी बीमारी को हवा बना लिया है गुल बीबी, क्या इतनी सी बेमानी बात का प्रोपेगंडा करता मैं? पागल हो तुम तो, गुल बीबी ने उसे घूरा। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। कल कला खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी भी हो गई तो तुम यूं ही लापरवाही बरतते रहना। बड़ी बीमारी का इलाज वो खुद ही ढूंढ लेंगे अम्मा, हो सकता है ढूंढ भी लिया हो, शानदाना जुमानी लहजे में बोली तो जुलैन खान ने उसकी बात का पस मंजर समझते हुए उसे देखा। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, मैंने तुम्हें कहवा बनाने के लिए भेजा था। गुल बीबी ने उसे खुशम की निगाहों से देखा तो वो घबराकर बावर्ची खाने की जानिब भागी। अशतारा भी कुर्सी से खड़ी होकर उसके पीछे लपकी। पूछ सकती हूँ कि यह खूबसूरत इनकलाब किस दिन, किस वक्त और किस तरह पेश आया? शानदाना पानी से भरी पतीली चूल्हे पर चढ़ाते हुए बोली तो अशतारा ने बावर्ची खाने की खिड़की से पुश्त लगाकर उसे देखा। मुझे तो तुम दोनों बिला वजह अहमक बना रहे हो और बाला ही बाला न जाने कब सुलह कर ली। ना सिर्फ सुलह बल्कि यूं क्यों घूर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, वो उसकी सुनहरी आंखों में झांकते हुए बोली। कहो, है ना? क्या कहूँ, क्या बताऊँ, अल्फाज ही नहीं मेरे पास। उसने अपनी ख्वाबीदा पलकें मूंद ली। शानदाना ने मुस्कुराती नजरों से उसे देखा। क्यों, क्या सिर्फ आंखों की जुबान में गुफ्तगू हुई है या मुस्कुराहटों की जुबान में? उसकी बात पर अशतारा का चेहरा सुर्ख हो गया। कितना सच कहा शानदाना ने, उसने सोचा। जुलैन खान की मुस्कुराहट में बहुत खूबसूरत गुफ्तगू ही तो हुई है, जिसका मफहूम उसके लहजे के 1000वें हिस्से में समझ लेता था। क्यों, ठीक कहा ना? बहुत बदतमीज हो गई हो तुम, उसने आंखें खोलकर उसे झींपी निगाहों से घूरा। मंगनी का असर लगता है। शानदाना का बरजस्ता कहकहा लबों से आजाद हो गया। खूब, एक अंगूठी पहन लेने से इंसान समझदार नहीं हो जाता।
یہ تو تم سمجھداروں کی بات کر رہی ہو۔ بالکل، وہ ٹھٹائی سے بولی اور پھر ٹرے میں کپ سجاتے جاتے اس کی طرف پلٹ کر بولی، میں نے تو ابھی تک ان موصوف کو دیکھا تک نہیں، ایک تصویر بھی نہیں دیکھی۔ اس کی شکل پر عجیب بے چارگی تھی۔ اشتارا کو ہنسی آ گئی۔ تو جا کر کہو نا گل بی بی سے کہ میں اندیکھے انجانے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جب تک اس موصوف کی صورت نہ دیکھ لوں، بلکہ اس سے مل نہ لوں۔ ہشت بدتمیز، شاندانہ نے جلدی سے اس کا منہ دبایا۔ میں تو مذاق کر رہی ہوں تم سے، تم تو چیخ کر اماں کو ہی سنانے جا رہی ہو۔ جوتے تھوڑی کھانے ہیں اب ان سے یہ فرمائش کروں۔ ہاں، اب تو قسمت پھوٹ چکی ہے۔ وہ قہوہ جلدی جلدی پیالیوں میں بھرنے لگی، پھر اشتارا کے مسکراتے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ گل بی بی ابھی تک اسی زاویے سے بیٹھی زلین سے باتوں میں مصروف تھیں اور موضوع شاندانہ کی شادی ہی تھی۔ اس کے سسرال والے اب شادی مانگ رہے ہیں، مگر میں نے ابھی تاریخ نہیں دی۔ کیوں؟ زلین نے ٹرے میں سے قہوے کی پیالی اٹھاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اشناس آیا تھا نا، پچھلے ہفتے تو کہہ رہا تھا کہ ہشمینہ کی چھٹیاں آنے پر شادی کا ہنگامہ رکھیے گا۔ اسے یہاں آنے کا بہت شوق ہے اور پھر شاندانہ سے بہت محبت ہے اسے۔ ہشمینہ کے ذکر پر شاندانہ اشتارا کی طرف مڑی جو کرسی کی پشت تھامے کھڑی تھی۔ جانتی ہو تم ہشمینہ کو؟ ہاں، تمہاری پھوپھی کی بیٹی ہے شاید۔ شاید نہیں، یقیناً بہت پیاری ہے، کبھی یہاں آئی نہیں، پر بہت سے گلے ہیں مجھے اس سے۔ اس نے قہوے کی ایک پیالی اشتارا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ اسے پھوپھا جان نے یونیورسٹی بھی بھیجا ہے 30 مار خان بننے کے لیے۔ وہ یہ کہہ کر زور سے ہنسی۔ اور ایک میں ہوں، کالج کی صورت تک نہیں دیکھی ہے۔ تم زیادہ پڑھ کر کون سی بکرات سکرات بن جاتی، رہتی تو وہی شاندانہ اور شہباز خان کی منگیتر۔ اشتارا اسے چڑھانے کے لیے بولی۔ اسی دم حور مینا اندر داخل ہوئی۔ وہ پڑوس میں اپنی سہیلی کے گھر سے ہو کر آئی تھی۔ اشتارا آپی، آپ کا ڈرائیور مامور خان آیا ہے آپ کو لینے۔ اس نے کہا تو اشتارا جلدی سے چونکی۔ اتنا وقت گزر چکا تھا اسے احساس تک نہ ہوا۔ ارے اتنی جلدی چلی جاؤ گی اشتارا؟ گل بی بی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ زلین بھی اچانک کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اب جاؤں گا گل بی بی، اور اشتارا میں مامور جان کو واپس بھیج دیتا ہوں، تم میرے ساتھ ہی جانا۔ میں اب سیدھا حویلی ہی جاؤں گا۔ اس نے پلٹ کر اشتارا کو مخاطب کیا تو اشتارا گھبرا گئی۔ شاندانہ کو بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مسکرا دی۔ واہ جناب، زلین لالا کی جرأت اور دلیری کی داد دینی چاہیے۔ وہ زلین کو داخلی دروازے سے باہر نکلتا دیکھ کر ہنسی۔ شاہ خانم، وہ متوحش سی شاندانہ کی طرف بڑھی۔ میں زلین کے ساتھ؟ ظاہر ہے جب تم دونوں کی ایک ہی منزل ہے تو سفر بھی۔ تم تو فضول ہی بکنا۔ اس نے شاندانہ کی بات کاٹ دی اور پلٹ کر دروازے کی جانب بھاگی۔